रहमतों का नुज़ूल है बलागल उला बिकमाले ही। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना व शफ़ीना व करीमिना व रऊफ़िना व नूरिना व मलजाना व मवाना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअदस खुदा बुज़ुर्ग तुई। किस्सा मुख्तसर। मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ हामिद रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अहकाम शरीयत। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, अहकाम शरीयत में हम आपकी मुलाकात जय्यद उलमा इकराम से करवाते हैं, जिनसे हम करते हैं सवालात और जानने की कोशिश करते हैं दीन इस्लाम के हवाले से मालूमात, और उनके साथ साथ हमारे साथ नात ख़ां हज़रात भी मौजूद होते हैं, जिनसे हम नात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनने की सादत हासिल करते हैं। और ये वीनस एंटरटेनमेंट का हमेशा तो इम्तियाज़ रहा है कि जब भी कोई इस्लामिक त्यौहार आता है, इस्लामिक महीना आता है, इस्लामिक दिन आते हैं, तो उसमें इस्लाम की बात की जाती है, कुरान की बात की जाती है। हमेशा कुरान की बात तो करनी ही चाहिए। नाज़रीन, अगर हम कुरान को अपनी ज़िंदगी से थोड़ा सा भी साइड करने की कोशिश करेंगे, यकीन जानिए कुरान तो अपने मकाम पर कायम रहेगा, हम ख़त्म हो जाएंगे, हम फ़ना हो जाएंगे। और साहिब कुरान सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन को अगर हम नज़रअंदाज करने की कोशिश भी करेंगे, नज़रअंदाज करने की बात नहीं कर रहा, अगर हम उसकी कोशिश भी करेंगे, वो फ़रामीन अपनी जगह वरफ़अना लक ज़िक्रक का साया सजाए मौजूद होंगे, लेकिन हम नहीं रहेंगे, हम ख़त्म हो जाएंगे। हमारी नाकामी, हमारी सुस्ती, हमारी नाअहली, हम तरक्की की तरफ गामज़न थे, लेकिन हमारी जो ये एकदम से तनज़्ज़ुली का सिलसिला हो गया है, नाज़रीन इकराम, इसकी वजह क्या है? सोचिएगा ना, मैं भी सोचूंगा, आपसे भी गुजारिश है, ज़रूर सोचिएगा। कहीं ना कहीं से आवाज़ आएगी, आपका घर पुकारेगा कि साहब कुरान पढ़ना छोड़ दिया आपने, आपका रूम पुकारेगा, आपका कमरा चीख चीख कर कहेगा कुरान मजीद तो सजा कर तुमने रखा हुआ है, कहीं बलाएं ना आ जाएं, कहीं नहूसत ना आ जाए, इस वजह से कुरान तुमने रखा हुआ है, कहीं साल में एक दफ़ा गिलाफ को साफ़ कर लेते हो इस वजह से कि मिट्टी ना लग जाए, लेकिन पढ़ते नहीं हो। मुझे तो पढ़ने के लिए बनाया गया था, ना कि सजा कर रखने के लिए बनाया गया। अगर सजाना ही होता तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे अर्श की बुलंदियों पर महफूज कर लेता। लेकिन नाज़रीन, कुरान उतारने का मकसद था, साहिब कुरान के क़ल्ब अथर पर कुरान मजीद नाजिल करने का मकसद था। अगर ये कुरान पहाड़ों पर नाजिल किया जाता तो यकीनन पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाते। लेकिन कुर्बान जाएं बारगाह रिसालत में आप पर, कुर्बान जाएं सीना वद्दुहा, सीना सरकार पर, कुर्बान जाएं वद्दुहा के चेहरे वाले, वल लैल की जुल्फ़ों वाले, वल असर की पेशानी वाले, वमा यंतिकु अनिल हवा की प्यारी प्यारी ज़बान वाले, यदुल्लाह के हाथों वाले सरकार पर कुर्बान जाएं कि जिन पर पूरा कुरान नाजिल हुआ। पसीना आया करता था नाज़रीन पेशानी पर। सरकार की शान वराउल वरा है। हमने उस कुरान को पढ़ना छोड़ दिया है, जिसकी वजह से हम बाकायदा नाकामी की तरफ जा रहे हैं। नाज़रीन, हमें कुरान के दामन को थामना होगा, कुरान को पकड़ना होगा, कुरान के साथ साथ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन पर हमें चलना होगा। हम मोहब्बत रसूल की बातें तो करते हैं, हम नारे भी लगाते हैं, सरकार के नाम पर जाने भी लुटाते हैं, नारे दवा दवा कर लगाते हैं नाज़रीन, लेकिन जब बात मोहब्बत की आ जाती है, मोहब्बत हमें दर्स देती है सरकार की सुन्नतों पर अमल करने की। अगर हम एक सुन्नत पर भी अमल कर लें, यकीन जानिए हमारा बेड़ा पार हो जाता है। एक से एक 11 बनता है नाज़रीन। एक सुन्नत पर अमल करेंगे, दूसरी पर अमल करने की हमें तौफीक मिलेगी, तीसरी पर अमल करने की हमें एक जुस्तजू पैदा होगी। करते करते हम सरकार की सुन्नतों पर अमल पेरा होते चले जाएंगे, और यही मोहब्बत का तकाज़ा भी है। हुजूर से मोहब्बत की बात अगर मैं करूं या आप करें, पूरी दुनिया करे, हम सरकार के नाम पर हमेशा तैयार रहते हैं। फ़िदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह की सदाएँ सहाबा इकराम भी लगाते थे नाज़रीन इकराम, और आज हम भी लगाते हैं। ज़रा अंदाज़ा लगाइएगा उनकी मोहब्बत का आलम क्या था और मेरी और आपकी मोहब्बत का आलम क्या है। वो किस अंदाज़ में सरकार से मोहब्बत करते थे, मैं और आप किस अंदाज़ में सरकार से मोहब्बत करते हैं। अरे वो तो अपनी जानें प्रॉपर बाकायदगी के साथ हर वक्त सरकार के लिए हथेली पर लिए बैठते थे। हम तो सिर्फ बातें करते हैं, जान लेने की बात आ जाए मैं सबसे पहले भाग जाता हूँ, ये मोहब्बत है? नहीं नाज़रीन, हमें सुन्नतों पर अमल करना होगा। सरकार की मोहब्बत हमसे जान नहीं मांगती, वो यही कहती है कि मेरे उम्मती, मुझसे मोहब्बत करते हो तो कुरान से मोहब्बत करो, मुझसे मोहब्बत करते हो तो अहले बैत से मोहब्बत करो, मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरे असहाब से मोहब्बत करो, मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरी
ادا کی ہوئی سنتوں پر عمل کرو، تمہاری محبت کو میں قبول کروں گا۔ اگر بڑے گناہ کر بیٹھو تو میری بارگاہ میں آ جاؤ، شفاعت میں کرواؤں گا۔ ناظرین، ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کی اگر ہم بات کریں، صحابہ سے محبت، صحابہ کی سرکار سے محبت، بڑے واقعات ملتے ہیں۔ آج ہم کوشش کریں گے، آج ہم جانیں گے کہ محبت کرنی کس طرح چاہیے، محبت کہتے کس کو ہیں، سرکار سے محبت، اور اس کے علاوہ فکر مصطفیٰ کیا ہے۔ فکر مصطفیٰ کا تعلق یقیناً یہ فکر آپ کے ذہن میں آتی تب ہے کہ جب آپ کے دل میں محبت اجاگر ہو۔ آج اس پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے بہت پیاری شخصیت موجود ہے، پہلے بھی ہمارے اس پروگرام میں تشریف لا چکے ہیں۔ میری مراد محترم المقام جناب حضرت علامہ ریحان صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج حضرت؟ خیریت الحمدللہ سے؟ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، آپ آپ کی تشریف لائے، محبت آپ نے جو ہے یاد فرمایا، بہت بہت جزاکم شکریہ۔ اللہ خیر۔ تو میں آپ سے یقیناً ہمارے ناظرین بھی سننا چاہیں گے، جاننا چاہیں گے، ہم اگر محبت کی بات کرتے ہیں، محبت پہلے تو یہ بتائیے نا کہ محبت کہتے کسے ہیں، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جی دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور الفت ہم مسلمانوں پر واجب قرار دی۔ اچھا، میں سب سے پہلے تو ایک بات کہوں کہ کوئی بھی اپنا محبوب کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا، لیکن میرے رب کا یہ کرم ہے ہم مسلمانوں پر کہ اس نے احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے محبوب کے ساتھ ساتھ مخلوق کا بھی محبوب بنایا۔ بے شک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے رسول دیں وہ لے لو، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان بڑی محبت فرماتے تھے۔ صحابہ اکرام کی محبت کا جو تقاضا تھا سرکار دو عالم سے، وہ بہت ہی خوبصورت پیرائے میں تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت یہ تھی کہ وہ ایک غزوے کے وقت اپنے گھر کا تمام سامان لے آئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ کہ جی حضور، میں نے پیچھے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہے۔ یہ محبت کا عالم تھا۔ پھر ہجرت کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب وہ سانپ مجھے ڈس رہا تھا اور مجھے تکلیف ہو رہی تھی، اس تکلیف سے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر جو آنسو گرا، مجھے اس کی بھی تکلیف تھی کہ وہ آنسو کیوں گرا، وہ نہیں گرنا چاہیے تھا میرا آنسو، کیونکہ اس سے سرکار کے آرام میں خلل آ گیا۔ اور پھر حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اے حجر اسود، میں تجھے اس لیے صرف، میری نظر میں تو پتھر کے علاوہ کچھ نہیں، لیکن میں تجھے صرف اس لیے بوسہ دیتا ہوں کہ میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تجھے بوسہ دیا ہے، ان کی سنت ادا کرنے کے لیے میں تجھے بوسہ دیتا ہوں، ورنہ میری نظر میں تیری حیثیت ایک پتھر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ حضرت عثمان صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ والوں نے کہا کہ عثمان، آپ تو ہمارے رشتہ دار ہیں، آپ سے تو ہمارے تعلقات ہیں، آپ تو بڑے سردار تھے یہاں پر، آپ چاہیں تو آپ حرم کا طواف کر سکتے ہیں، آپ عمرہ ادا کر سکتے ہیں، لیکن قربان جائیے حضرت عثمان پر۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے سرکار کے بغیر عمرہ کرنے کو جو ہے ترجیح نہیں دوں گا، جب تک میرے سرکار اس جگہ موجود نہ ہوں اور وہ میرے ساتھ عمرہ نہ کریں تو میں عمرہ نہیں ہوں۔ عمرہ کس کی عبادت ہے؟ اللہ کی عبادت ہے، لیکن اللہ کی عبادت سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صحابہ اکرام کے دل میں راسخ تھی۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم وہ فرماتے ہیں کہ ہجرت کی رات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے بستر پر لٹا دیا اور کہا کہ علی تم نے امانتیں دے کر مدینے پہنچنا ہے، میں اس رات جس سکون و اطمینان سے سویا، ایسی نیند مجھے زندگی بھر نہیں آئی، کیونکہ مجھے یقین تھا
کہ پیغمبر علیہ السلام نے یہ فرما دیا ہے کہ علی تم نے لوٹ کر آنا ہے، اس کا مطلب ہے آج کی رات تو مجھے موت آ ہی نہیں سکتی. کیا بات، یہ محبت کے تقاضے تھے، اور محبت بھی اور یہ یقین بھی. یقین، محبت اور یقین. اور میں بتاؤں آپ کو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک غزوے میں ہوا یہ کہ ایک صحابی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے چھڑی سے کہا کہ تم پیچھے کی طرف ہو جاؤ، یعنی لائن میں کھڑے ہو جاؤ. تو اس صحابی نے کہا کہ حضور آپ نے یہ زیادتی کی ہے میرے ساتھ، نعوذ باللہ، تو جو یہ آپ نے مجھے مارا ہے اور مجھے تکلیف ہوئی ہے. تو سرکار نے فرمایا کہ کیونکہ وہ تو رحمت للعالمین ہیں اور ہاتھ کے ہاتھ جو ہے حساب دنیا میں انہوں نے سب کا جو ہے ادا کر دیا. فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابی، تم اگر یہ چاہتے ہو کہ تم بدلہ لو تو میں تیار ہوں. تو فرمایا کہ حضور میں بالکل جو ہے بدلہ لینا چاہتا ہوں. فرمایا کہ جو ہے تم مجھے اسی طرح ڈنڈی دے، مجھے میرے سینے کے اوپر وہ ڈنڈی جو ہے نا گھونپو، مجھے چبو. صحابی نے فرمایا کہ حضور جب آپ نے چبوئی تھی تو میں نے اپنے تن کے اوپر کوئی کپڑا نہیں پہنا ہوا تھا، لیکن آپ نے تو کرتا جو ہے نا پہنا ہوا ہے. تو حضور نے اپنا وہ کرتا اتار دیا. جیسے ہی حضور نے وہ کرتا اتارا، وہ صحابی ان کے گلے لگ گیا اور چپک گیا کہ حضور میرا مقصد آپ کو لکڑی لگانا نہیں تھا، یعنی چبھونا نہیں تھا، آپ سے الفت و محبت میں آپ کے سینے لگنا تھا اور وہ انوار و تجلیات حاصل کرنے تھے، وہ محبت کے تقاضے پورے کرنے تھے جو ایک غلام کے اپنے آقا کے ساتھ ہوتے. کیا بات ہے. تو یہ ایسے واقعات تاریخ اسلام بھری ہوئی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، تبوک کے موقع پر حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم جو ہے وہ آرام کہیں فرما رہے ہیں. حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھائی کل میں علم اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ میں فتح ہے. تو علی کہاں ہیں؟ فرمایا جی علی تو وہ ان کی آنکھ میں تکلیف ہے، وہ تو آرام فرما رہے ہیں، ان سے تو دیکھا بھی نہیں جا رہا، کہ ان کو بلا کے لے کے آیا جائے. جب وہ آئے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو فرمایا کیا ہوا علی؟ کہ حضور آنکھ میں تکلیف ہے. لعاب دہن لگایا، آنکھ کی تکلیف زائل ہو گئی. فرمایا کل میں تمہارے ہاتھ میں علم دوں گا اور تم نے خیبر کو فتح کرنا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح صحابہ اکرام سے محبت فرماتے تھے، اسی طرح صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتے تھے. بے شک ایسے ہی ہے. ہم جو مسلمان ہیں، ہمارے لیے نبی کریم رؤوف الرحیم نے کیا فرمایا کہ اے مومنو، تمہارا ایمان ہرگز کامل نہیں ہو سکتا جب تک تم اپنی جان، اپنے مال، اپنے اولاد، اپنے ماں باپ، اپنے بیوی، تمام معاملات سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرو. اور تمہاری محبت میں اگر ذرہ برابر بھی فرق آ گیا تو تمہارا ایمان کامل نہیں ہو پائے گا. اللہ. تو اتنی بڑی جو ہمارے لیے وعید اللہ کے رسول نے کہی ہے، تو ہم سرکار سے محبت نہ کریں تو پھر کس سے محبت کریں؟ اور یہی ہمارے لیے توشہ آخرت ہے. سرکار کی محبت، دیکھیے سرکار کی محبت اس لیے بھی کامل ہونی ضروری ہے کیونکہ وہ جو ایمان کی شرط اول ہے. تو جب آپ پہلی سیڑھی پہ ہی نہیں کھڑے ہوں گے تو ایمان پہ کیسے پہنچیں گے؟ جب ایمان پہ نہیں پہنچیں گے تو خالق کے کائنات تک کیسے پہنچیں گے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہمارے اور اللہ کے بیچ میں ایک راہ ہے، ایک ہموار راستہ ہے کہ وہ ہمیں ایک مقام سے لے کر اللہ کے مقام تک پہنچا دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور یقیناً جو جتنے واقعات آپ نے اس گفتگو میں ارشاد فرمائی، یہ ساری محبت ہی کی دلیلیں ہیں، یہ سارے دلائل ہیں محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہم دیکھیں نا، یہ 1400 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے. اس دوران ان 1400 سالوں میں کیسے شخصیات کا گزر ہوا ہے کہ جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے. وہ تو دیکھتے تھے
اور محبت کے اظہار کرتے تھے، اور کیسی کیسی شخصیات گزری ہیں جنہوں نے سرکار کو نہیں دیکھا، اپنا تن من دھن گھر بار سب قربان کر دیا، کس کے لیے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ یہ محبت کی باتیں ہیں۔ بالکل آپ صحیح اور کہہ رہے ہیں حامد بھائی، کروں گا۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث جی ہے۔ میں چاہوں گا بریک کے بعد اسی بات کو ہم کنٹینیو کریں گے، لیکن ہم بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ناظرین بڑھتے ہیں بریک کی جانب، ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد۔ تو کا نزول ہے بلاغ العلا بکمالہ، تو کا نزول ہے بلاغ العلا بکمالہ۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام شریعت میں، ہوں آپ کا میزبان حامد رضا، اور تمام احباب کو جمعہ مبارک ہو، اور جمعے کا بابرکت دن ہے، اور اس دن کوشش کیا کریں زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کیا کریں، ہو سکے جتنا ہو سکے مغرب کی نماز سے پہلے تک دبا کر کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں، یقین مانیے بڑی برکتیں ہیں، آپ کو بھی برکتیں ملیں گی، گھر والوں کو بھی ملے گی، گھر میں بھی رحمتیں برسیں گی، برکتیں برسیں گی، اور جو احکام شریعت پروگرام کر رہے ہیں پوری ٹیم، ان کو بھی تھوڑا بہت ثواب مل جائے گا۔ یقیناً ثواب تھوڑا نہیں ملتا، بہت زیادہ ملتا ہے۔ پڑھ کر دیکھیے گا، پھر بتائیے گا ہمیں بھی کہ آپ کو کتنی برکتیں ملی، اور برکتیں جب ملتی ہیں نا ناظرین، جسم ہلکا ہو جاتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ ہاں کچھ اچھا ہو رہا ہے، اور جب برکتیں نہ آ رہی ہوں، گھر میں رحمت نہ برس رہی ہو، تو یقین جانیے جسم بھاری ہوتا ہے۔ اگر آپ کا جسم بھاری ہے، پڑھیں، جسم ہلکا ہو جائے گا۔ بارگاہ رسالت میں درود پڑھنا میرے اور آپ کے کسی بزرگ نے نہیں بتایا، یہ اللہ کا فرمان ہے، میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ملائکہ بھی پڑھتے، تو کہاں ہو؟ تم بھی پڑھو نا، محبت سے پڑھیں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر انشاءاللہ ہم بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موسٹ سینئر ثنا خان موجود ہیں، حاجی محمد ناصر یامین صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ کیسے مزاج؟ خیریت سے؟ اللہ کا احسان، آپ تشریف لائیں، میں آپ کا مشکور ہوں۔ آپ کو جب بھی ہم دیکھتے ہیں یقین جانیے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، اور مسکرانا سنت بھی ہے، تو میں چاہوں گا آپ سے گزارش ہے بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ جی حاجی صاحب پیش کر رہا ہوں ایک پنجابی کلام خوبصورت ماشاءاللہ کہ کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی مینو سب نالوں پیارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، دساں کی میں مصطفیٰ دی کڈی سونی شان ہے، دساں کی میں مصطفیٰ دی کڈی سونی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے، پڑھ کے تو ویک جیڑا مرضی سے پارا، پڑھ کے تو ویک جیڑا مرضی سے پارا، قسم خدا دی مینو سب نالوں پیارا، کالیاں زلفاں وال دکھی دلاں دا سہارا، کہندی اے حلیمہ مکھ ویکھ لجپال دا، کہندی اے حلیمہ مکھ ویکھ لجپال دا، لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، چودھویں دا چن تے عرشاں دا تارا، چودھویں دا چن تے عرشاں دا تارا، قسم خدا دی مینو سب نالوں پیارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، کر کے اشارہ سوہنا سورج نو موڑ دا، کر کے اشارہ سوہنا سورج نو موڑ دا، آپے چن توڑ دا تے آپے چن جوڑ دا، آپے چن توڑ دا تے آپے چن جوڑ دا، بگڑی بنا دے میرے نبی دا اشارہ، بگڑی بنا دے میرے نبی دا اشارہ، قسم خدا دی مینو سب نالوں پیارا، کالیاں زلفاں وال دکھی دلاں دا سہارا، اور ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں،
ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں یار اے ہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں یار اے ہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں دید میرے نبی دیے رب دا نظارہ دید میرے نبی دیے رب دا نظارہ قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا دیندے نے گواہی ذرے ذرے کوہ تور دے دیندے نے گواہی ذرے ذرے کوہ دور دے ویکھ دے نصیباں والے جلوے حضور دے ویکھ دے نصیباں والے جلوے حضور دے آمنہ دا چن تے حلیمہ دا دولارا آمنہ دا چن تے حلیمہ دا دولارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا. واہ واہ کیا بات ہے جی کیا بات ہے. اللہ آپ کی آواز میں سوز میں علم میں بے پناہ برکت عطا فرمائے. بڑی خوشی ہوتی ہے حضرت جب بھی آپ پڑھتے ہیں. سینئرس ہی ہوا کرتے ہیں ناظرین اکرام. اور پرانے کلام جو ہے یقیناً ان کلاموں میں ایسی چاشنی ہے ایسی سادگی بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں اور ایسی خوبصورتی بھی اسے ہم سادگی اور خوبصورتی میں فرق ہوتا ہے لیکن یہ کلام ایسے ہوتے ہیں کیا سادگی کیا خوبصورتی کیا چاشنی کیا محبت انہی کلاموں میں ہمیں ملتی ہے. ہم اب جو نیو جنریشن جو نیو آ گئی مجھ سمیت ہم پتہ نہیں کس ٹریک پہ چلے گئے. پرانے کلاموں کو ہم نے چھوڑ دیا. یقین مانیے پرانے کلاموں میں ہی جان ہے. اس پر میں بات کروں گا. موضوع ہمارا یہ نہیں ہے اسی پر ہم بات کریں گے لیکن ریحان بھائی اس فیلڈ سے بڑا گہرا تعلق رکھتے ہیں اور حاجی ناصر یامین صاحب حاجی محمد ناصر یامین صاحب بھی بڑا گہرا تعلق رکھتے ہیں. ریحان بھائی آپ کیا کہتے ہیں یہ جو میں پتہ نہیں کس سمت چلا گیا ہوں نیو جنریشن ہوں نا تو کیا ہے کیا وجہ کیا ہے کیوں بھولے ہم یہ پرانے کلام؟ عاجزی ہے کہ آپ اپنے اوپر رکھ کے یہ بات کرتے ہیں لیکن حقیقت یہی ہے کہ دور حاضر میں نعت کے جو معاملات ہیں وہ کچھ جو نعت خوانی ہو رہی ہے وہ بڑی پستی کی طرف جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بزرگوں کے جو کلام ہیں وہ پڑھنے جو ہے ثنا خانوں نے چھوڑ دیے. یہ وجہ ہے. اچھا اب سلسلہ یہ ہے کہ جیسے جو کلام عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نے یا امیر مینائی نے یا طاہر ماہر القادری صاحب نے لکھے یا اور اعلیٰ حضرت کے کلام مشکل کلام ہیں پڑھنے میں مشکل لیکن تاثیر اسی میں ہے. دیکھیے دوائی جو ہے جو کڑوی ہوتی ہے نا وہی آپ کو صحیح کرتی ہے جلدی. تو جو ہے جو مشکل کلام ہوتے ہیں وہ جب آپ پڑھتے ہیں اور آپ لوگوں تک اس کو پہنچاتے ہیں تو اسی کے اندر تاثیر ہے. وہی عشق رسالت سے معمور ہے کیونکہ جنہوں نے وہ لکھے ہیں نا وہ شریعت کے اوپر جو ہے پابند تھے اور شریعت کے مطابق انہوں نے وہ نعتیں لکھی ہیں. آج جو شعراء حضرات نعت لکھ رہے ہیں عشق مصطفیٰ ضرور ان میں ہوگا اس سے وہ سرشار ہوں گے لیکن شرعی تقاضے وہ پورے نہیں کر پا رہے ہیں جس کی وجہ سے جو نئی نعتیں لکھی جا رہی ہیں ان میں تاثیر نہیں. اور آپ اس پر نیو جنریشن کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ لیکن نیو جنریشن کو تو سب سے میں نیو جنریشن سے اس لیے زیادہ جو ہے دکھی ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ نیو جنریشن مطالعہ نہیں کر رہی. نیو جنریشن نعت کی کتابیں نہیں پڑھ رہی. نعت کے جو عظیم شعراء ہیں ان کو نہیں مطالعہ کر رہی. تلفظ کے اوپر توجہ نہیں دے رہی. جی جو ہے آج کی جو نیو جنریشن ہے وہ صرف محفل کی دھمک کو دیکھ رہی ہے. ساؤنڈ کو دیکھ رہی ہے. نہ ان کو ریاضت کی ضرورت ہے نہ ان کو اصلاح کی ضرورت ہے نہ ان کو یہ فکر ہے یہ پریشانی ہے کہ صاحب مسند کون ہے کس کے سامنے مجھے کیا کلام پڑھنا ہے میں کس بارگاہ. دیکھیے کلام جو ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پڑھا ہوا جو کلام ہے وہ تو آپ نے اس طرح پڑھنا ہے کہ نعت پڑھتا ہوں اور لرزتا ہوں میں
नात पढ़ता हूँ और लरसता हूँ मैं, ऐसा लगता है कि रूबरू हैं आप, वाह वाह वाह, सुभान ऐसा लगता है कि रूबरू हैं आप। तो जब तक आप ये तसव्वुर नहीं करेंगे कि ये नात आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत मुकद्दसा में पेश कर रहे वाह, हैं, जब तक इस नात का हक अदा नहीं होगा। क्या बात है, रूबरू की जब बात आ गई तो बात ही खत्म हो गई, लेकिन हम लोग तो रूबरू कहीं और लगाए हुए जी, हैं। वो आज हमारे कहीं और। मामला तो सेठ साहब होते हैं, चौधरी साहब होते हैं, फला साहब होते हैं, अच्छा, फला साहब होते हैं। एक सवाल जहन में आ गया, ये टॉपिक नहीं हमारा, बात वही जी, हो गई, बस वो लेकिन अब निकल गई। जब आएगी इस जी, तरफ जी। तो मैं चाहूंगा इस पर भी थोड़ी बात हो जाए। मैं आपसे भी अर्ज करूंगा, ये जो हमारे यहाँ हो सकता है बहुत से लोगों को बुरा लग जाए, ये शेर आपकी नज़र गरीब की नहीं करते, मादरत के साथ, सामने बेचारा एक बैठा हुआ है, जोश मोहब्बत के साथ सुन रहा है, अकीदत से हम उसकी नज़र, हम नज़र खास बंदों की नज़र होता है, तो नज़र तो मैं तो बचपन से सुनता आ रहा हूँ, ये नज़र तो सिर्फ एक ही हस्ती की नज़र है, सरकार की नज़र, फिर हम ये क्यों कर रहे होते हैं हजरत? गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, इसकी कोई हाफिज वजह साहब, बताएं। ये जुमला ही गलत है, नज़र वाला जुमला ही गलत जुमला है। ही गलत है। अगर आपने किसी को कहना भी है बहालत मजबूरी, तो आप ये कह सकते हैं ये शेर मैं आपकी समाअत की नजर कर रहा हूं। वाह 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 वाह, ये अच्छा है जी, और यही बनता है समाज सुनने की नज़र ना। आपकी नजर क्या है, आपकी औकात क्या है, आपकी हैसियत क्या है? जिसके लिए मैं कलाम पढ़ रहा हूं वो अशरफुल जो है अंबिया है। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं, बात सिर्फ इतनी है। कौन सी? सरकार की जिक्र की बात है, मोहब्बत हकीकत की बात यही है जी। उनके जिक्र की बदौलत ही आज हम इस जगह बैठे हुए हैं, उनके जिक्र की बदौलत ही हमारा नाम है। वो तेरे नाम की बदौलत मेरा नाम चल रहा है, मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा वाह है। वाह, तो क्या बात है। उनका नाम है, बेशक। उनका नाम लीजिए किसी भी मत। और एक और अब ये बात निकल आई तो मैं एक जुमला कह दूं, नाज़रीन, महाफिल में कोई भी आ जाए, नात पढ़ने वाला कभी नात ना रोके, हाँ ये और काश कभी ऐसा हो भी जाए। वो नात जो पढ़ रहा है उसकी ताजीम, उस नात की ताजीम कम होती है जब पीछे वाले सब खड़े होके उन पीर साहब की, उन मौलवी साहब की, उन अल्लामा साहब की कद्र कीमत बढ़ाने के लिए खड़े हो जाते हैं और महफिल को डिस्टर्ब करते हैं। हज़रत तो उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा तो अंबिया के वारिस हैं, अगर वो आ जाए तो फिर भी जी जी बिल्कुल, सरकार से बढ़ के तो कोई नहीं। नात हो रही है सरकार की, बेशक। और सरकार की ताजीम और अजमत के आगे कोई हस्ती नहीं है, कोई हस्ती नहीं। बिल्कुल ऐसे ही, और ये अदब की बात है। हाँ हाँ, जो कि अदाब हम यहाँ भूल चुके हैं। मैं पर उलमा इकराम को भी मना करना चाहिए, पीर-ए-ज़ाम को भी मना करना चाहिए और रोक देना चाहिए। यहाँ पे तो लोग जुलूसों की सूरत में जो ना स्टेज पे तशरीफ लाते हैं। जी, पीर साहब आते हैं, उनके 4-5 मुरीदीन लाज़मी 4-5 नहीं, अब कोई सीनियर- 12-13 की नहीं, अगर तादाद हो गई है। 3-4 ऊपर आते, बाकी जी, नीचे जी, बैठ वो जाते। बिल्कुल ऐसे ही। सीनियर सनखा आते हैं, उनके साथ भी 4-5। अच्छा हाजी साहब, आप भी मौजूद हैं, मैं चाहूँगा आप भी न्यू जनरेशन को, ये जो हमारी बात अभी चल रही थी जो नातिया इंतखाब वगैरह की, मैं चाहूँगा आप भी कोई पैगाम दे दीजिए। बहुत अच्छी तरह आपने तवज्जो कराने की कोशिश की है न्यू जनरेशन के हवाले से। मैं इनसे ये कहूँगा कि आप भी सीमा अकबर आबादी साहब के कलाम पढ़ें, अमीर गनाई के कलाम पढ़ें, हैं वो शोर अदीब रायपुरी के कलाम पढ़ें, वो कलाम पढ़ें जो अपने सुखन में, अपने अंदाज में, अपने बयान में कुछ रखते हैं, रूहानियत वज़न रखते हैं, रूहानियत रखते हैं। तो बस यही एक मैसेज है, बाकी तो आप माशाल्लाह बिल्कुल जी, जाहिर सी बात है नाजरीन, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब बात कहीं से आ जाए तो ये बस आ जाती है, कभी कभी आमद हो जाती है ना किसी भी तरफ से, तो ये पैगाम पहुंचाना लाजमी चाहिए। अब हमारे यहाँ मुआशरे में स्टेज पर जो तूफ़ान बदतमीज़ी ही उसे हम कहते हैं, वो जो उधम मचा हुआ है, ये होना नहीं चाहिए। उससे हमारा या हमारे अहले सुन्नत के उलमा का कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम कता ताल्लुक़ ही तो उससे कर लेते कि हमारा ताल्लुक़ नहीं, लेकिन काश के हम इस पर आवाज़ भी उठाएं। जो आवाज़ उठाते हैं हम क्या करते हैं, उनको महफिलों में बुलाना ही छोड़ देते हैं। हम उनको बोलते हैं साइड पे, कहाँ गए, घर पे ही रहे, सुबह फजर की नमाज़ भी आपने पढ़नी है। तो ये ज़रूरी चीज़ है, लेकिन आज का सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पर आवाज़ उठानी भी चाहिए, और हम अपना हक अदा कर रहे हैं। हम आवाज़ उठा रहे हैं, किसी को बुरा लगे 100 दफ़ा लगे, एक आधी रोटी ज़्यादा खा ले, ज़्यादा खाना भी बेहतर रहता है आजकल, क्योंकि हालात मुनासिब नहीं है। हमने बढ़ना है ब्रेक की जानिब, हमारी भी छोटी सी मजबूरी है, ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। ब्रेक के बाद आएंगे, टॉपिक पर भी बात करेंगे और हाजी साहब से कलाम भी सुनेंगे। तब तक आप इंतज़ार कीजिए। तो का नुज़ूल है बलागल उला बिकमाले ही, तो का नुज़ूल है बलागल उला
بکمالہ. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام شریعت. میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا. ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ ریحان صدیقی صاحب اور حاجی محمد ناصر یامین صاحب، جن سے ہم نے کلام بھی سنا. علامہ صاحب موجود ہیں. ریحان بھائی پلیز بتائیے گا، محبت مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے، صحابہ کرام کس انداز میں سرکار سے محبت کرتے تھے. آپ نے ماشاءاللہ بڑے مخصوص خوبصورت انداز میں ارشاد فرمایا. آپ بریک پہ جانے سے پہلے کوئی حدیث سنا رہے تھے، میں چاہوں گا اسے کنٹینیو کیجیے. مشکاۃ شریف کی حدیث ہے حافظ صاحب کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، فرما رہے ہیں کہ اے صحابہ بتائیے کہ کون ہے وہ کہ جن کا ایمان عجب ہے. عجب ہے. عجب حدیث کے الفاظ ہیں، عجب ہے. صحابہ نے کہا کہ حضور فرشتوں کا ایمان سب سے عجب ہو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ فرشتوں کے ایمان کے عجب ہونے میں کون سی ایسی بات ہے، وہ تو ہیں ہی معصوم، اللہ کی حمد و ثنا میں لگے رہتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نفس نہیں دیا، تو ان کا ایمان تو ایک فکس اس میں ہے نا کہ اللہ نے بنایا ہی اسی لیے کہ وہ اللہ کے اوپر ایمان لائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کون؟ فرمایا حضور پھر ہمارا خیال ہے کہ انبیاء کا ایمان جو ہے سب سے عجب ہو. انبیاء تو بے خطا ہیں، انبیاء تو معصوم ہیں، انبیاء کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود مبعوث فرمایا ہے کہ وہ تبلیغ دین کریں، تو ان کا ایمان کیسے عجب ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ حضور پھر شاید ہم جو اصحاب ہیں آپ کے، ان کا ایمان عجب ہوگا. سرکار نے فرمایا تمہارے ایمان عجب ہونے میں کون سی ایسی بات ہے، کیونکہ تمہارے درمیان تو میں خود موجود ہوں، میں تمہاری خود تربیت کر رہا ہوں، تو تمہارے ایمان عجب ہونے میں کون سا ایسا کمال ہے؟ فرمایا حضور ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آپ خود جو ہے ارشاد فرما دیجئے کہ کس کا ایمان عجب ہوگا. سرکار نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، جو صرف جنہوں نے میرے بارے میں سنا ہوگا، جو لوگ مجھ سے عشق و محبت رکھتے ہوں گے، جو میری یاد میں آنسو بہاتے ہوں گے، جو میرے قبر پہ آ کر اپنی آرزویں اور تمنائیں پیش کرتے ہوں گے اور یہ حسرت رکھتے ہوں گے کہ کاش ہم اس زمانے میں پیدا ہوتے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ان کا ایمان سب سے عجب. ماشاءاللہ حضرت کیا خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی. یقیناً ہم بریک پہ جانے سے پہلے یہی بات کر رہے تھے کہ صحابہ کرام تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے، والضحیٰ کے چہرے کا دیدار کیا کرتے تھے، واللیل کی زلفوں کا ایک خوبصورت ترین نظارہ کیا کرتے تھے. ہیں جی، وما ینطق عن الہوا کی زبان بھی کبھی کبھی سرکار کی نظر آ جایا کرتی تھی. ید اللہ والے ہاتھ، واہ واہ کیا بات ہے، جو اللہ نے فرمایا میرے سونے یہ تیرا ہاتھ نہیں، یہ میرے ہاتھ ہیں. تو وہ دیدار ہوا کرتا تھا، دیدار حسن ہوا کرتا تھا. کیا دیدار ہوا کرتا تھا ناظرین اکرام. جب سرکار باہر نکل جائیں تو یقیناً سایہ ہی سایہ ہو جایا کرتا تھا. ناظرین سرکار اشارہ فرمائیں چاند دو ٹکڑے ہو جایا کرتا تھا. کیا ہستی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس وقت تو اصحاب موجود تھے، دیکھتے تھے، ایمان لاتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، نعرے لگاتے تھے، جذبہ دکھاتے تھے، محبت کے اظہار کرتے تھے. ہم نے تو نہیں دیکھا، لیکن یقیناً سرکار کا فرمان ہے یہ عجب ہے. عجب ہے جی، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے محبت ہے. اور امت کہاں کھو بیٹھی ہے، امت محبت مصطفیٰ کو بھلا بیٹھی ہے. جو محبت مصطفیٰ دل میں بسائے بیٹھے ہیں، یقین جانے وہ یہاں بھی ہیں تو وہ مدینہ میں ہی بیٹھے ہیں. یہ سمجھ لیجئے ان کی لو وہاں لگی ہے. ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہیں بس بیٹھے رہتے ہیں. ہمیں محبت مصطفیٰ دل میں اجاگر کرنی ہوگی. اسی محبت کو اجاگر کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حاجی محمد ناصر یامین صاحب. میں ان سے گزارش کروں گا بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں. بہت شکریہ، آپ کا ایک کلام پیش کر رہا ہوں. جی، آج کل لوگ عمرے کے لیے درخواست دے رہے ہیں، رجب شعبان رمضان کا مہینے جیسے ہوتے ہیں. اللہ کرے رمضان میں ہمیں بھی حاضری میں ہر مسلمان کی خواہش پیش کر رہا ہوں اس کو. بے شک، سبحان اللہ. عطا کہ اپنے آقا کے دربار میں کبھی تو جاؤں واہ 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 گا. واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اپنے آقا کے دربار میں کبھی تو جاؤں گا. اپنے آقا کے دربار میں کبھی تو جاؤں گا.
اپنے آقا کے دربار، اپنے آقا کے دربار میں کبھی تو جاؤں گا، لے کر درودوں کے ہار میں کبھی تو جاؤں گا، اپنے آقا کے دربار میں کبھی تو جاؤں گا۔ حاضری کو تڑپ رہا ہوں کیسے آئے چین، حاضری کو تڑپ رہا ہوں کیسے آئے چین، رو رو کر ہاں بھیگ رہے ہیں میرے پیاسے نین، ہاں رو رو کر ہاں بھیگ رہے ہیں میرے پیاسے نین، پانے دل کا بس قرار، پانے دل کا بس قرار، میں کبھی تو جاؤں گا اپنے آقا کے دربار میں کبھی تو جاؤں گا۔ صدقے مجھ کو مولا علی کے بلوا لو سرکار، ہاں صدقے سب کو مولا علی کے بلوا لو سرکار، جیتے جی اس منگتے کو بھی دکھلا دو دربار، ہاں جیتے جی اس منگتے کو بھی دکھلا دو دربار، ان پر چھوڑ کے سب گھر بار، ان پر چھوڑ کے سب گھر بار، میں کبھی تو جاؤں گا اپنے آقا کے دربار میں کبھی تو جاؤں گا۔ ایسے سخی ہیں ان کی کہیں بھی ملتی نہیں ہے مثال، ہاں ایسے سخی ہیں ان کی کہیں بھی ملتی نہیں ہے مثال، ان کے سوا کیا کوئی کرے گا پورا میرا سوال، ہاں ان کے سوا کیا کوئی کرے گا پورا میرا سوال، صدقہ لینے بے شمار، صدقہ لینے بے شمار، میں کبھی تو جاؤں گا اپنے آقا کے دربار میں کبھی تو جاؤں گا۔ اور ان کا ثنا خواں میرے خدا نے جب سے مجھے بنایا، ہاں ان کا ثنا خواں میرے خدا نے جب سے مجھے بنایا، پاس نہیں تھا جو کچھ بھی وہ آج تو میں نے پایا، ہاں پاس نہیں تھا جو کچھ بھی وہ آج تو میں نے پایا، کرنے رب کا شکر ہزار، کرنے رب کا شکر ہزار، میں کبھی تو جاؤں گا اپنے آقا کے دربار میں کبھی تو جاؤں گا۔ اور مقطع پیش کر رہا ہوں، چھوٹے منہ پر بات بڑی سی آ گئی ناصر لب پر، چھوٹے منہ پر بات بڑی سی آ گئی ناصر لب پر، نعت سنیں گے مجھ سے کسی دن میرے آقا و سرور، نعت سنیں گے مجھ سے کسی دن میرے آقا و سرور، ہے یہ مجھ کو انتظار، ہے یہ مجھ کو انتظار، میں کبھی تو جاؤں گا اپنے آقا کے دربار میں کبھی تو جاؤں گا، اپنے آقا کے دربار، اپنے آقا کے دربار میں کبھی تو جاؤں گا، لے کر درودوں کے ہار میں کبھی تو جاؤں گا، اپنے آقا کے دربار میں کبھی تو جاؤں گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، یہ خوبصورت کلام، خوبصورت ادائیگی کے ساتھ، خوبصورت اشعار کے ساتھ
ناصر حاجی محمد ناصر یامین صاحب کا لکھا ہوا یہ کلام ہے ماشاءاللہ جی. اللہ کرے اس کلام کے صدقے، پڑھت کے صدقے، سننے کے صدقے اسی مہینے بلاوا آ جائے اور شب معراج کی رات ہم بارگاہ رسالت میں موجود ہوں. اللہ کرے ہمارا پڑھنا سننا قبول ہو جائے. ناظرین کرام، پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے. میں اپنے معزز مہمانوں کا علامہ ریحان صدیقی صاحب آپ کا مشکور ہوں، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، تشریف لائے. امید کرتا ہوں آئندہ بھی آپ تشریف لائیں گے. حاجی صاحب آپ کا بھی مشکور، آپ تشریف لائے. یقیناً آپ آتے رہیں، آئندہ بھی آپ ٹائم نکال کے تشریف لائیں گے. ناظرین پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے. ہمیشہ کی طرح آپ سب سے گزارش ہے اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے اور ہم سب کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں نئے مہمانوں کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علی علی آقا نے بولا، علی علی میں جس کا مولا، علی علی ہے اس کا مولا، علی علی زہرا کا شوہر، علی علی حسنین کے بابا، علی علی ہم سب نے پکارا، علی علی مولا بڑا محبوب گھر